बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। हरामजादी, क्या तू मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है? मैंने आवाज़ को धीमे रखते हुए रानी को कहा। मेरा क्या कसूर है अगर प्रसाद ने मुझे कोई बात नहीं बताई? मैंने तो सारी रात इससे कुछ उगलवाने की कोशिश में जागते रहकर गुजार दी। रानी ने सरासीमा होकर कहा। गुप्ते के कमरे में प्रसाद ने पहली रात और तुमने दर्जनों रातें गुजारी हैं। गुप्ता के साथ तो तुमने कभी भी मेन लाइट बुझाकर नाइट बल्ब नहीं जलाया, फिर गुज़श्ता रात तुमने नाइट बल्ब क्यों जलाया? गुप्ता मर गया है, इसका तुम्हें क्यों कर इल्म हुआ? और तुम इतने यकीन से कैसे कह रही हो कि गुप्ता की लाश अभी तक नहीं मिली? क्या वो खुदकुशी करने का कोई नोट लिखकर तुम्हारे पास छोड़ गया था? और तीसरी बात, ये कहते हुए मैंने रानी का पर्स उठा लिया जो इसने सामने मेज़ पर रखा हुआ था। हालांकि वो अपना पर्स हमेशा कुर्सी या सोफ़े के बाजू पर लटका कर रखती थी। मैंने पर्स खोला तो इसमें मेकअप के सामान के ऊपर एक पॉकेट टेप रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग कर रहा था। और तीसरी बात, ये ऑन हुआ टेप रिकॉर्डर है जिसमें मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करके मेरी ज़बान में सबूत स्वर्दहाने वालों को देना चाहती थी। रानी का चेहरा खौफ से यकदम सफ़ेद पड़ गया। मैंने इसके पर्स को मेज़ पर उल्टा तो 32 बोर का एक नन्हा पिस्टल भी निकल आया। रानी में इतनी भी हिम्मत न थी कि वो अपना पिस्टल ही उठा सकती। मैंने पिस्टल उठाकर अपनी जेब में रखा, टेप रिकॉर्डर हाथ में पकड़ा और रानी को कहा, सब कुछ जानने के बावजूद मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अभी मेरे सामने अपने फर्स्ट मिलिट्री अटैची को फ़ोन करो और कहो कि तुम्हारे हाथ कुछ सबूत लगे हैं, इसलिए अगर वो खुद दोपहर 1 बजे होटल आ जाए तो वो सबूत इसे दे सकती है। रानी ने मुर्दा हाथों से टेलीफोन रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने इससे कहा कि इसने मिलिट्री अटैची को जो कहना है पहले इसे मेरे सामने दोहराए, ताकि अगर कोई बात वो भूल गई हो तो इसे ठीक कर सकूं। रानी ने अपने लफ्ज़ में मेरी कही हुई बात दोहराई और फिर टेलीफोन पर फर्स्ट मिलिट्री अटैची से रब्ता करने पर वही बात इसे कही और इसे 1 बजे होटल आने पर राज़ी कर लिया। रानी घबराहट में ये भूल गई थी कि इसका ऑन हुआ रिकॉर्डर मेरे हाथ में था जिसमें इसकी दोनों बार की हुई बातें रिकॉर्ड हो चुकी थीं। मैंने रानी को कहा कि फर्स्ट मिलिट्री अटैची को वो अपने ज़ाती कमरे में ले जाए और वहीं इसकी खातर मदारत करे। दोपहर को 1 बजे मैं ज़्यादा वक्त नहीं था। मैंने मुजम्मल, इमरान, कैसर और जेसीओ से फौरी तौर पर मुख्तसर मीटिंग की और मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ कि मिलिट्री अटैची से भारतीय सफारतखाने के करीबी 2 हाथ किए जाएं। मैं रॉयल प्लाज़ा होटल को, जहां हम ठहरे हुए थे, मज़ीद खून खराबे का मरकज़ इसलिए नहीं बनाना चाहता था क्योंकि फिर थाई पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की तफ्तीश का मरकज़ भी यही होटल बन जाता। हमने 2 टैक्सियाँ लीं और भारतीय सफारतखाने के करीब इन्हें छोड़ दिया। इराकी सफारतखाना भी करीब ही था और इस इलाके में लोगों की आमदोरफ्त लगी रहती थी। ठीक 12:30 बजे एक डिप्लोमेटिक नंबर वाली गाड़ी सफारतखाने से बाहर निकली जिसमें फुल कर्नल की वर्दी में मलबूस मिलिट्री अटैची बैठा था। गाड़ी कर्नल खुद चला रहा था। मैंने गाड़ी करीब आने पर कर्नल की शक्ल देखी तो हैरान रह गया। ये बासु था जो खटमंडो के भारतीय सफारतखाने में सेकंड मिलिट्री अटैची और मेजर था। ये पाकिस्तान का इंतहाई दुश्मन और मुतअस्सब बंगाली था। खटमंडो से मेरी रवानगी के वक्त भी ये एयरपोर्ट पर नेपाली गवर्नमेंट से मेरी गिरफ्तारी के लिए हुक्मनामा लेने की कोशिश में नाकाम होकर मुझे परवाज़ करते देखता और कफ़े अफसोस मलता रह गया था। आज फिर अचानक और गैर मुतवक्को इसका मुझसे टकराव हो गया था। मेरे साथी मुझसे ज़रा फासले पर अलग अलग पोजीशन में खड़े थे। कर्नल बासु को मेरे बैंकॉक और रॉयल प्लाज़ा होटल में क़याम का यकीनी इल्म था।
میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھارتی فرسٹ ملٹری اٹیچی کو ہٹ کرنے کی پلاننگ کی تھی، لیکن جب باسو کو دیکھا تو مجھے فوری طور پر اپنی پلاننگ میں تبدیلی کرنی پڑی۔ میں نے ساتھیوں کو سرخ رومال سے اشارہ دیا کہ گاڑی کو آرام سے نکل جانے دیں۔ ساتھی حیران تھے کہ میں نے یکایک پروگرام کیوں تبدیل کر دیا۔ ان کے استفسار پر میں نے انہیں کہا کہ وجہ بعد میں بتاؤں گا، ابھی ہم ہوٹل واپس چلتے ہیں۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے انہیں تمام کہانی سنائی اور کہا کہ باسو سے میری ذاتی دشمنی بھی ہے، لہٰذا اس سے میں اکیلے دو ہاتھ کروں گا اور آپ لوگ مجھے صرف کور دیں گے اور ہماری کارروائی میں اس کے ہوٹل سے واپسی پر ہوگی۔ آپ لوگ مجھے صرف کور دیں گے اور ہماری کارروائی اس کے ہوٹل سے واپسی پر ہوگی۔ میں نے وہیں سے خنسا کے نمائندے کو فون کیا اور کہا کہ مجھے 2 پرائیویٹ گاڑیاں اور 2 ڈرائیوروں کی ضرورت ہے۔ گاڑیوں کے نمبر پلیٹ اگر بدلے ہوئے ہوں تو بہت بہتر ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی نمائندے کی 2 گاڑیاں بھجوا دیں۔ باسو کو دیکھ کر مجھے کھٹمنڈو میں اپنی بے سر و سامانی اور بھارتی سفارتخانے اور خصوصی طور پر باسو کی مجھے گرفتار کرنے کی کوشش اور میرا لانڈری میں اپنے کپڑے تک چھوڑ کر گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگنا اور جہاز میں سوار ہونے کے بعد بھی میری جو ذہنی کیفیت تھی، سب ایک ایک کر کے یاد آ گئے۔ اب میرے ذہن میں جو پلان تھا وہ پہلے سے یکساں مختلف تھا۔ میں باسو کو تڑپا کر مارنا چاہتا تھا تاکہ میرے انتقام کی آگ بجھ سکے۔ سریونگ روڈ پر یک طرفہ ٹریفک چلتی تھی، جبکہ اس سڑک کے خاتمے پر ٹیگور ہوٹل والی سڑک پر 2 طرفہ ٹریفک تھی۔ ٹیگور ہوٹل والی سڑک پر 2 طرفہ ٹریفک چلتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کھانا کھا کر کافی شاپ کے ایک گوشے میں ہم نے ڈیرا جمایا اور باسو کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ میں باسو کے متعلق جانتا تھا کہ وہ بہت تیز ہے اور جب اسے رانی سے اپنے مقصد کی معلومات حاصل ہو جائیں گی تو وہ بلا وجہ ہوٹل میں نہیں رکے گا۔ کافی شاپ میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ہم نمائندے کی گاڑی میں بیٹھ کر سریونگ روڈ کے خاتمے سے ذرا پہلے رک گئے۔ ہم میں سب سے تیز کیسر تھا۔ میں نے اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ باسو کی گاڑی کے قریب پہنچنے پر وہ اچانک سڑک کے درمیان آ جائے تاکہ باسو کو گاڑی روکنی پڑے۔ ہمیں صرف 10 سیکنڈ درکار تھے جس میں ہم نے باسو کو اس گاڑی کے اغوا کرنا تھا۔ 3 بجے سے کچھ اوپر ہوئے ہوں گے جب کرنل باسو کی گاڑی دور سے آتی دکھائی دی۔ ہم سب بالکل تیار اور اس کے انتظار میں تھے۔ اس کی گاڑی کوئی 20 فٹ کے فاصلے پر ہوگی جب کیسر یکایک اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ باسو نے فل بریک لگائیں۔ گاڑی کیسر سے چند قدم پہلے ہی رک گئی تھی، لیکن کیسر نے ایسا ظاہر کیا جیسے گاڑی اس سے ٹچ ہو گئی ہو۔ وہ سڑک پر گرا اور کراتے ہوئے اٹھ کر گاڑی کے دائیں جانب آیا۔ باسو سٹیئرنگ وہیل پر تھا۔ اس نے گاڑی سے اترنے کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا کہ کیسر نے ریوالور کی نال اس کی طرف کرتے ہوئے اسے دوسری سائیڈ کی طرف دھکیلا اور دوسرا دروازہ جو اندر سے لاک تھا کھول دیا۔ آنن فانن میجر عمران اس دروازے سے اندر داخل ہوا اور پیچھے دروازے کے لاک کھول دیے۔ کیسر نے میجر کی پی کیپ اتار کر پچھلی سیٹ پر پھینکی۔ اتنی دیر میں کرنل مزمل اور میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ باسو کے لیے یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ نہ تو اسے ساری کارروائی کا مطلب سمجھ آیا اور نہ ہی وہ مدد کے لیے کسی کو پکار سکا۔ کیسر نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھائی اور ہم اورینٹل ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے۔ ہماری دونوں پرائیویٹ گاڑیاں ہمارے بالکل پیچھے آ رہی تھیں۔ کمپاؤنڈ میں کیسر نے گاڑی روکی اور میں نے پچھلی گاڑی کے ڈرائیور کو اشارے سے بلایا۔ کیسر نے گاڑی سے باہر نکل کر پچھلی گاڑی کی ڈرائیورنگ سیٹ سنبھال لی، سٹیئرنگ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کی گاڑی سنبھال لی۔ اس تمام دوران میجر عمران نے اپنا ریوالور باسو کی پسلیوں میں چبو رکھا تھا۔
اور اسے نہ تو بولنے اور نہ ہی پیچھے مڑ کر ہمیں دیکھنے کا موقع دیا۔ میں نے تھائی ڈرائیور کو ایئرپورٹ چلنے کا کہا اور ہم 3 گاڑیوں کا قافلہ ایئرپورٹ کی طرف تیزی سے روانہ ہو گیا۔ ہم ان دنوں بینکاک شہر اور ایئرپورٹ کو ملانے والی سڑک اکثر جگہوں پر سنسان ہوتی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور ایئرپورٹ سے آنے والے غیر ملکی مسافروں کو اسی سڑک پر ہلاک کر کے ان کا تمام مال و اسباب لوٹ لیتے تھے۔ عمران باسو کو بنگلہ زبان میں ہدایت دیتا رہا تھا اور کیسر ایک لفظ تک نہ بولا تھا۔ اب کیسر کی جگہ تھائی ڈرائیور نے لے لی تھی۔ چنانچہ شہر سے باہر آ کر جب میں نے انگلش میں کرنل باسو کو کہا، باسو کیا تم نے مجھے پہچانا؟ میں کھٹمنڈو والا آصف ہوں، تو یقین جانے باسو اپنی سیٹ سے 1 فٹ اچھلا۔ ان دنوں فرنٹ سیٹیں الگ الگ نہیں بلکہ دونوں دروازوں کے درمیان پچھلی سیٹ کی طرح ایک ہی بڑی سیٹ پر مشتمل ہوتی تھیں۔ میں نے باسو کو پھر کہا، باسو میری تم سے ملنے کی آرزو اور تمہاری موت بالآخر تمہیں بینکاک کھینچ ہی لائی۔ مرنے سے پہلے تم نے رانی کی کمپنی میں کچھ اچھا وقت گزار لیا، سو اب مرنے کا تمہیں زیادہ دکھ نہیں ہوگا۔ باسو جس کے حواس اڑے ہوئے تھے اکلاتی ہوئی زبان میں بولا، مسٹر آصف، تمہاری اور میری مخالفت محکمانہ اور صرف کھٹمنڈو تک تھی۔ یہاں تو ہم نہ تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی رنجش ہے۔ بہرحال میں تمہیں سے اپنے کھٹمنڈو کے روپ کی معافی مانگتا ہوں۔ مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ تمہاری اور میری دشمنی کی جڑیں بہت گہری اور پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم میں بار بار مقابلے ہوتے رہے، لیکن تمہاری بدقسمتی سے ہمیشہ تمہیں ہی شکست ہوئی۔ میں محمد بن قاسم تھا اور تم راجہ دائر۔ میں نے تمہیں ہلاک کیا۔ پھر تم پرتھوی راج تھے اور میں شہاب الدین غوری۔ اس بار بھی تم ہی مار کھا گئے۔ تم ہیوو بکال تھے اور میں اکبر۔ تب بھی میں نے تمہاری گردن اپنے ننھے ہاتھیوں سے اڑا دی تھی۔ تم راجہ جے چند تھے اور میں احمد شاہ ابدالی، اور میں نے 4 بار تمہیں شکست دے کر اور ہر بار اپنے پاؤں دلوا کر تمہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ باز آ جاؤ اپنی ریشہ دوانیوں سے، لیکن تم نہ سمجھے۔ مسٹر باسو، تمہاری اور میری دشمنی نئی نہیں بلکہ جنم جنم کی ہے۔ اب بھی میں تمہیں مقابلے کا پورا موقع دوں گا۔ ہم تمہاری طرح بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کہنے والے نہیں۔ ہم خم ٹھوک کر میدان میں اترتے ہیں اور دشمن کو للکار کر حملہ کرتے ہیں۔ تمہاری طرح سن پیٹھ کی جنگ میں غیر اعلانیہ حملہ نہیں کرتے۔ میں جذبات کی روح میں بہہ کر نہ جانے کیا کیا کچھ کہتا رہا کہ کیسر نے دفعتاً اپنی گاڑی ہماری گاڑی سے آگے لے جا کر روک دی۔ ہماری گاڑی بھی رک گئی تو کیسر نے پیچھے ایک جانب اشارہ کر کے کہا، بڑی سنسان اور مناسب جگہ ہے۔ ہم تینوں گاڑیاں سڑک سے اتار کر تقریباً 1 میل بائیں جانب کو چلے گئے۔ یہ ویسی ہی جگہ تھی جہاں اصفانی کے سٹیمر نے ہمیں اتارا تھا۔ میں نے ڈرائیور اور عمران کو کہا کہ باسو کی وردی اتار دے۔ وردی اتار کر اور باسو کو دھکیلتے ہوئے وہ ایک ڈلوان پر لے گئے۔ دونوں تھائی ڈرائیور بھی ہمارے ساتھ ہی آ گئے تھے۔ میں نے باسو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، باسو، آج پھر تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ میرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی ہماری لڑائی میں میری مدد نہیں کرے گا۔ تم بھی اگر اپنی ذات کے لیے نہیں تو کم از کم اپنے عقیدے کا پاس کرتے ہوئے ہی بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میرے ساتھی تمہیں گولی مار دیں گے۔ ہم دونوں نہتے لڑیں گے۔ میں نے قریب ہی پڑے ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم میں سے جو بھی دوسرے کو زیر کرے گا وہ اس پتھر سے اس کا سر کچل دے گا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا پسٹل مزمل کو دیا اور سب نے اپنے اپنے ہتھیار نکال کر ہمارے گرد دائرہ باندھ لیا۔ باسو، جو اب تک بالکل خاموش تھا، یک لخت میرے قدموں میں گر گیا اور منت سماجت کرنے لگا۔
اس کی جان بخش دوں۔ اس حالات میں پڑے ہوئے اس نے اچانک میری ٹانگیں کھینچی اور میں پشت کے بل زمین پر گرا۔ اس غیر متوقع گرنے سے مجھے تھوڑی بہت جو چوٹ آئی بھی تو مجھے اس کا قطعاً احساس نہ ہوا۔ ہم دونوں قریب بیک وقت کھڑے ہوئے۔ باسو نے بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کا عملی ثبوت دے دیا تھا۔ اب میری باری تھی۔ میں نے پہلے تو اس کے گھٹنوں پر ککوں کی بچھاڑ کر دی اور ساتھ ہی اس کی ناک اور آنکھوں پر مکوں کی اتنی ضربیں لگائیں کہ اس کا چہرہ خون میں نہا گیا۔ ہر چوٹ لگنے پر وہ چیختا اور کہتا، اب معاف کر دو، مجھے زندہ چھوڑ دو، پاکستان زندہ باد۔ وہ انگریزی، بنگلہ اور ٹوٹی پھوٹی بنگالی نما اردو میں نامعلوم کیا کچھ بولتا رہا۔ اسی دوران اس نے دو تین بار مجھے گھونسے مارنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن قد چھوٹا اور اسی نسبت سے چھوٹے بازو ہونے کے باعث اس کے گھونسے ہوا میں ہی چلتے رہے۔ اب اس نے بنگالی زبان میں مجھے گالیاں بکنی شروع کی۔ میں بھی فی الحقیقت غصے میں اور حواس کو کھو بیٹھا تھا۔ مجھے صرف یہ یاد ہے کہ وہ بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ میں نے وہ پتھر جو کم از کم 1 من کا ہوگا دونوں ہاتھوں سے تھاما اور اسے اپنے سر سے بلند کر کے باسو کی طرف آیا۔ باسو نے لیٹے لیٹے اپنے بازو اوپر کیے جیسے پتھر کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اپنی پوری قوت سے پتھر اس کے سر پر دے مارا۔ پتھر کو روکنے کی کوشش میں اس کے ہاتھ بھی یقیناً ٹوٹ گئے ہیں۔ پتھر لگنے سے اس کی کھوپڑی پاش پاش ہو چکی تھی اور مغز کے ٹکڑے زمین پر پڑے تھے۔ اس کا خون سے بھرا چہرہ ٹوٹ پھوٹ کر ناقابل شناخت ہو چکا تھا۔ میرے سارے ساتھی اور دونوں تھائی حیرت زدہ آنکھوں سے کبھی مجھے اور کبھی باسو کی لاش کو دیکھتے۔ میں نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ جلا کر دھواں نکالتے ہوئے کرخت اور اونچے لہجے میں کہا، کیا تم لوگوں نے اس سے پہلے کوئی مردہ جسم نہیں دیکھا؟ میرے سارے ساتھی اپنی محویت سے باہر آ گئے۔ میں نے کیسر کو کہا، اگر ممکن ہو تو اس کی لاش کو اس کی گاڑی میں ڈال کر گاڑی کو آگ لگا دو۔ کیسر مکینک تھا۔ اس نے باسو کی کار کی ڈگی کھول کر چند اوزار نکالے اور اسی کی گاڑی کا پیٹرول ٹینک علادہ کر دیا۔ باقی ساتھیوں نے باسو کی لاش کو گاڑی میں ڈالا۔ کیسر نے کچھ پیٹرول باسو کے مردہ جسم پر اور باقی پیٹرول کچھ گاڑی کے اندر ڈالا اور باقی پیٹرول ٹینک میں ہی رہنے دیا اور پیٹرول ٹینک کو گاڑی کے اندر واپس رکھ دیا۔ ہم سب دور کھڑے چلتی گاڑی کو دیکھنے لگے۔ چند لمحوں بعد ہی پیٹرول جلنے کی بو آئی۔ باسو کا کریا کرم ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ لوگ یہاں اکٹھے ہو جاتے، ہم گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کرنل باسو کی گمشدگی زیادہ دنوں چھپی نہ رہ سکی۔ وہ اپنے سفارتخانے کی ڈپلومیٹک نمبر پلیٹ والی گاڑی میں آیا تھا۔ مجھے یہ معلومات حاصل ہوئیں۔ ان کے مطابق سفارتخانے والے 2 روز تو اس کے تھائی لینڈ کے کسی شہر میں جانے اور واپسی کے منتظر رہے، لیکن جب وہ نہ پلٹا اور نہ ہی اس کی کوئی اطلاع ملی تو سفارتخانے والوں نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ سیکنڈ ملٹری اٹیچی کا 4 روز پیشتر یہ رائل پلازا ہوٹل میں خون ہو چکا تھا۔ پولیس ابھی اس کی تفتیش میں مصروف تھی کہ فرسٹ ملٹری اٹیچی بھی گم ہو گیا۔ پولیس نے اس نئی واردات کا کھوج بھی رائل پلازا ہوٹل سے لگانا چاہا، لیکن رانی کرنل کے ہوٹل میں امن سے بالکل مکر گئی۔ ادھر پٹیاتا روڈ سے ایک جلی ہوئی کار اور انسانی ڈھانچہ ملا۔ وردی تو بالکل راکھ ہو گئی تھی، لیکن وردی پر لگے شولڈر رینکس دھات کے بنے ہونے کی وجہ سے جل نہ سکے۔ ڈھانچے کے سر کی ہڈیاں بھی ٹوٹی پھوٹی تھیں۔ یہ سرن قتل کا کیس تھا، لیکن پولیس نے اس گاڑی کو حادثے میں آگ لگنے کے باعث کرنل کی موت کی وجہ بیان کی۔ یہ سب باتیں مجھے خنسا کے نمائندے نے بتائیں، جس سے میں نے پرائیویٹ گاڑیاں منگوائی تھیں۔ اس کے بقول پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے اس کی مراسم کی وجہ سے اس نے تفتیش کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ رانی نے بھی اس میں اپنی
عافیت سمجھی تھی کہ کرنل باسو کے ہوٹل میں امن سے قطعی